तकमील कुरान हुआ है। और याद रहे कि जहाँ तकमील कुरान हो, कुरान पाक पूरा पढ़ा जाए, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अब रब करीम से दुआ करते हैं कि रब करीम कुरान पाक के हर हर्फ के बदले, हर आयत के सदके, हर सूरत और हर पारे के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है, मुसलमान खौफ में, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, रब करीम से दुआ है कि ए बदर के मैदान में फ़रिश्तों की फ़ौज भेजने वाले मौला, मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, इस्लामी सरहदों की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बसने वाले, रहने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा और पाकिस्तान की सरहदों की भी हिफाजत फरमा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना एक ऐसा अमल है जिसका खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें हुक्म देता है। कुरान में बहुत सारे अहकाम हैं। चूँकि आज तकमील कुरान की महफिल है तो कुछ कुरान ही के बारे में, कुरान ही से कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। वैसे तो कुरान करीम में बहुत सारे अहकाम हैं। नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, हज का हुक्म है, मगर कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें रब ने यह फरमाया हो कि ए ईमान वालों, मैं भी करता हूँ, फरिश्ते भी करते हैं और तुम भी शामिल हो जाओ। पूरे कुरान पाक में एक ही अमल ऐसा है जिसके बारे में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्या प्यारी आयत है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं और ए ईमान वालों, तुम भी उन पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। अब जरा गौर करें कि अल्लाह फरमाते अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं, ईमान वालों तुम भी शामिल हो जाओ। अब यहाँ एक और बात इस कुरानी आयत के जरिए सीखने को मिल रही है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे दुरूद की हाजत नहीं है। जिन पर रब दुरूद भेज रहा हो, जिस पर रब के फरिश्ते दुरूद भेज रहे हो, ये हमें तो गोल्डन चांस दिया गया है कि तुम भी दुरूद पढ़कर अपनी झोलियां भर लो, अपने भाग जगा लो। सुभान अल्लाह। हाँ, ये अलग कैटेगराइज उलमा ने बहुत अच्छे अंदाज में किया कि हमारा दुरूद भेजना, फरिश्तों का दुरूद भेजना और है और रब का दुरूद भेजना और है। इंसान और फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं। हमारा दुरूद क्या है कि अल्लाह हमारे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, उन पर खूब सलामती नाजिल फरमा। मगर अल्लाह करीम तो सलामती नाजिल करने वाला है ना, वो अपनी रहमतें अपनी तरफ से सलामती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाता है। तो ये तत्बीक समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल इस कुरानी हुक्म से भी हमें पता चल रहा है। और फ़ज़ाइल की अगर बात करें, मिसाल के तौर पर इस वक्त यकीनन एक बड़ी टेंशन वाली फ़ज़ा है, एक कैफियत है। कुछ लोगों के रिलेटिव्स उम्रे पे जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, कुछ ऑन द वे प्रॉब्लम में हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स खलीजी ममालिक में हैं जहाँ से हमें यकीनन एक खबरें आ रही हैं। तो एक अजब फ़ज़ा है, हमारा वतन भी इस वक्त एक अजीब सिचुएशन में है। तो ऐसे मौके पर सलामती, हिफाजत, रहमत की हम सबको ज़रूरत है। तो हमें ऐसे मौके पर खूब ज़िक्र इलाही करना चाहिए और खूब दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह का जिक्र ये भी रहमतों के नुज़ूल का सबब। और दुरूद पाक में तो नबी पाक ने सराहतन कई हदीसों में बयान फरमाया। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स मुश्किलों में हो, परेशानियों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद पाक परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। तो whenever you recite दुरूद पाक in abundance, कसरत से जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा हिसार होता है, हम पर रहमतों का नुज़ूल होता है। बड़ी प्यारी हदीसें हैं, वाक़यात भी हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आप किसी जंगल में थे, आसपास दरिंदे, डाकू भी उस जंगल में थे। आप परेशान हुए कि मैं रात कैसे गुजारूं, ऐसा ना हो कोई दरिंदा मुझ पर हमला कर दे। तो आपको याद आया कि दुरूद पाक पढ़ने वाले पर एक दुरूद पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस में फरमाया। तो कहा जब मैं दुरूद पढ़ूंगा तो मुझ पर तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, तो फिर इसने मेरा क्या बिगाड़ना है। दुरूद पाक पढ़ा और सो गए बेफिक्र होकर। सुबह उठे, लोगों ने कहा डर नहीं लगा? मेरे नबी ने फरमाया कि एक दुरूद पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब रहमतें साथ होंगी तो मुझे क्या होना है? तो बात यह है कि एक तो वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, दुरूद पाक खूब पढ़ने चाहिए, मगर यकीन भी, बिलीफ भी होना चाहिए। हमारा ये भी एक मसला है कि हम वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, मसले हल भी नहीं हो रहे होते। उसकी एक बड़ी वजह यह कि वो वाली बिलीफ भी नहीं है हमारे अंदर। हम कहते हैं चलो पढ़ लेते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। उलमा फरमाते हैं जो बंदा ये सोचकर दुआ मांगे ना कि मांग लेता हूं, पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी, उसकी कबूल नहीं होनी। कबूल होनी उसी की है कि जिसका यकीन हो कि कादिर मुतलक से मांग रहा हूं, मालिक कुल से मांग रहा हूं, वही तो देने वाला है।
پھر غیب کے خزانوں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے. جو بھی وظائف آپ پڑھیں، دعائیں کریں، اس میں یقین ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے نا، تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ذرا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ہمیں آج وہ یقین ہمارے پاس سے چلا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم کا یقین تھا، آگ باغ بن گئی. 313 صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا. سامنے لشکر بڑا ہے، ہتھیار بڑے ہیں، مگر یقین تھا تو پھر فرشتے مدد کو آئے. رب وہی ہے، یاد رکھیے. ہاں، ہم اس قوم کے نہیں ہیں، مگر اللہ وہی ہے. وہ رب جو فرشتے نازل کر سکتا ہے بدر کے میدان میں، وہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کو فرشتے نازل کر سکتا ہے. جو حضرت ابراہیم کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ خالق کے کل آج بھی ہماری غموں کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے. جو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، میرے رب کی قدرت میں کبھی کوئی نہیں ہوئی، وہ آج بھی راستے نکال سکتا ہے. مگر وہ جو یقین تھا، وہ جو اللہ پر بھروسہ تھا، وہی شیک ہو گیا نا. ہمیں آج اسباب پر بھروسہ ہو گیا. آج ہم سمجھتے ہیں جب تک پیسے نہیں ہوں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، تعلق نہیں ہوں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، ریسورسز نہیں ہوں گی تو نکل نہیں پائیں گے. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا بھروسہ رب پر ہونا چاہیے. وہ خالق کے اسباب ہے. اگر پیسوں سے ہی مسائل حل ہوتے لوگ کہتے ہیں نا یار برے وقتوں کے لیے پیسے ہونے چاہیے، بندہ مشکل حالات میں مال ہوگا تو بچ جائیں گے. مجھے بتائیں، اگر پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہوتی تو آج کوئی امیر غمگین نہ ہوتا. پیسے خرچ کرتا، غم دور کر لیتا. ایسا نہیں ہے. خوشی دینی رب نے ہے، سکون دینا رب نے ہے. غریب لوگ بعض اوقات بڑے پرسکون ہوتے ہیں اور امیر کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ایکچولی یہ سب ملنا رب سے ہے نا. تو آج پہلے تو ہم بیان کے شروع میں یہ سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے مالک پر بھروسہ کس لیول کا کرنا ہے. جو ہم آج پریشان ہیں نا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. اور پرندوں کو روزی کیسے دیتا ہے؟ پہلے تو ٹرائی ٹو امیجن ہاؤ مینی برڈز ان دس ورلڈ. پرندے ہیں کتنے دنیا میں؟ کبھی آپ نے اس کی کیلکولیشن کی ہے؟ میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، اس سے 10 گنا زمین پر موجود جانور ہوتے ہیں. جتنے بھی جانور ہیں، ٹھیک. تو ہم اگر 8 ارب ہیں تو 80 ارب جانور ہیں. فرمایا جتنے جانور ہوتے ہیں ملٹی پلائی بائی 10 اتنے پرندے ہوتے ہیں. تو کتنے پرندے ہو گئے؟ 800 ارب پرندے. اور یہ سب کہاں رہتے ہیں؟ چلے ایک اور لگے ہاتھوں بات بھی سمجھا دیتا ہوں. پرندے درختوں پر رہتے ہیں. فارسٹ، درخت، یہ پرندوں کی کالونی ہے. مگر ہم کرتے کیا جا رہے ہیں؟ یہ تو ینگسٹر نے تو سنی بھی نہیں ہوگی. جب میں چھوٹا تھا یا 50s میں جو لوگ یہاں پر بیٹھے، انہوں نے بچپن میں کراچی میں کوئل کی آواز بھی سنی ہوگی. اپنے گھر کے باہر کسی خوبصورت پرندے کو اڑتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہم نے بچپن میں تتلیاں بھی دیکھی اور پکڑی بھی تھی، ٹھیک ہے نا. اب تو نئی جنریشن میں کراچی میں کچھ دیکھا ہی نہیں. وہ چڑیا گھر جانا پڑتا ہے. ملیشیا جا کے کوئی بٹر فلائی پارک میں سنا ہے جا کے بٹر فلائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسکول میں جا کے اپنے اسکول میں دیکھتے تھے. کیوں؟ یہ سب کہاں گئے؟ ہم نے دور کیا. ہم نے درخت ہی کاٹ دیے. یہ درخت ہوں گے تو آئیں گے نا. یہ سارا ایکو سسٹم ہے. 800 ارب پرندوں کی رہائش درخت ہیں، مگر ہم درخت ہی کاٹی جا رہے ہیں، کالونیاں بنائے جا رہے ہیں، روڈ بنائے جا رہے ہیں. یہ الگ ڈیبیٹ ہے. ٹاپک میرا یہ نہیں کہ ایٹماسفیئر چینج میں کتنا بڑا جو ڈیزاسٹر کی وجہ وہ یہی ہے کہ درخت کنٹینیو کٹ رہے ہیں. درخت کٹتے جائیں گے، موسم خراب ہوتا جائے گا. یہ اللہ کی عطا ہے. اور یہ دنیا، یہ زمین صرف انسانوں کی نہیں ہے. یہ پرندے بھی اسی دنیا میں ہمارے ساتھی ہیں نا، پارٹنرز ہیں ہمارے. تو ہمیں درخت لگانے چاہیے. آج بھی ایکو سسٹم ریوائیو ہو سکتا ہے اگر ہم یہ پودے لگائیں. اور اس کو صدقہ جاریہ فرمایا گیا. حدیث کے الفاظ کیا ہے درخت لگانے والے کے لیے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ درخت لگایا گیا، جس نے کبھی درخت لگایا، جب تک اس سے پرندے، جانور یا انسان فائدہ اٹھائیں گے. صرف انسان نہیں، انسان کو سایہ بھی دیتا ہے درخت، پھل بھی دیتا ہے. نہیں، جب تک پرندے، جانور یا انسان فائدہ اٹھائیں گے تب تک لگانے والے کو ثواب ملتا ہے. کئی درخت لگے سینکڑوں سال پرانے، صدیوں ثواب دیتا ہے درخت. تو صدقہ جاریہ کی نیت سے درخت لگانے چاہیے. پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کی مخلوق ہے. اب حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ ایسے روزی دیتا. اب کتنے پرندے میں نے بتایا؟ ایک ایوریج، ایک ریسرچ کے مطابق 800 ارب اگر پرندے اس وقت دنیا میں ہیں. یہ سب صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں نا، سارے بھوکے ہوتے ہیں. ایک بھی پرندے کے گھونسلے میں 4-5 دن کا سٹور نہیں ہے. یہ دنیا میں ایک ہی مخلوق ہے انسان جو جمع کرتا ہے. نہ آپ کو کسی جانور کے پاس اسٹاک ملے گا، نہ کسی پرندے کے پاس اسٹاک ملے گا. بقرعید میں جانوروں کو کھلاتے ہو نا، کبھی دیکھا کہ چارہ آپ نے رکھا ہو تو گائے نے سائڈ پہ کر لیا کل کیا کھانا ہے، بکرے نے تھوڑا سا اور سائڈ کر لیا کہ پرسوں کے لیے کیا ہوگا. ان کو کچھ نہیں پرواہ کو آپ نے ابھی کھلایا، کھا لیا، کل کی اللہ دے گا. اتنا توکل ہوتا ہے جانوروں میں.
حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، اللہ ایسے تمہیں روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح سارے بھوکے نکلتے ہیں، 800 ارب پرندے، شام جب گھونسلے میں آتے ہیں سب کو روزی مل چکی ہوتی ہے. وہ خالق سب کو روزی دیتا ہے، مگر ادھر بھروسہ ہی نہیں ہے. کل کیا ہوگا، جنگ ہونے والی ہے، پتہ نہیں ڈالر کدھر چلا جائے گا، گولڈ رکھ لو بھائی، گولڈ نہیں ہوگا تو کچھ کیا ہوگا ہے جناب، ہماری پراپرٹی کا کیا، ٹینشن نہیں ہماری ختم نہیں ہو رہی ہے. ارے بھائی جس رب نے بنایا ہے نا، جس نے پیدا کیا ہے اسی نے وعدہ کیا ہے رزق، جتنا میرے نصیب میں ہے مل کر رہے گا. نہ میری ٹینشن سے میں بڑھا سکوں گا، نہ زیادہ پلاننگ سے گھٹا سکوں گا، کچھ نہیں ہونا. گو ود دا فلو، ایزی رہو یار، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا نا. بس تمنا کیا ہو، یہ دنیا تو جیسی تیسی گزرنی ہے، میری موت اچھی ہو جائے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں اور اللہ کی رضا کے ساتھ جاؤں. کیونکہ ادھر میرے اعمال کام آئیں گے. ادھر تو آپ چیک کر رہے ہو نا کہ ڈالر، آئل، پراپرٹی، ادھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ادھر فقط میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے اور میری قبر ہوگی. جس قبر میں ہم سب نے جانا ہے نا، 2 گز کی ہی ہے. 5000 گز کے پلاٹ میں رہنے والے کی بھی 2 گز کی قبر ہے، فٹ پاتھ پہ مرنے والے کی بھی 2 گز کی قبر ہے. دنیا کا سب سے مہنگا سوٹ پہننے والے کو بھی کورے لٹھے کا وہی کفن پہنایا جائے گا، اور بیچارہ جس کے پھٹے پرانے دنیا میں کپڑے اس کو بھی ایگزیکٹلی وہی کفن پہنایا جائے گا. کبھی آپ نہیں سنو گے یار یہ بہت بڑا سیٹ ہے ذرا اس کی قبر بڑی بنا دو، یار یہ بہت مالدار تھا اس کا ریشمی کفن بنا دو. نو نو نو، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں تجوری ہے، صرف اعمال جائیں گے. تو ان تمام حالات میں تو اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، کبھی بھی جا سکتے ہیں یار، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہمارا آخرت کا سفر شروع ہو سکتا ہے. تو ہم پھر اس کی تیاری کب کریں گے؟ آپ سچ بتاؤں نا، یہ ماہ رمضان ہمارے لیے گولڈن چانس اللہ نے دیا ہے. مرنے سے پہلے ہمیں ایک اور رمضان دے دیا. ہمیں کیا پتا اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں. پچھلے رمضان میں کئی لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان میں نہیں ہیں، اور وہ سارے بزرگ نہیں تھے، کئی نوجوان چلے گئے. ابھی پچھلے دنوں گل پلازا میں واقعہ ہوا، کیسا واقعہ تھا یار، ہلا کے رکھ دیا پورے کراچی کو. ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے اور باہر ہی نہیں نکل سکے، ان کے رشتہ دار باہر بیٹھے رہ گئے. موت کیسے آتی ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یار، وٹنس کیا. آپ سوچو، ایک شخص مجھے ملا، کہتا ہے میری ماں اندر ہے، میری بہن اندر ہے، میری بیٹی اندر ہے، وہ باہر بیٹھا اس امید پہ بیٹھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آگ بجھ جائے گی واپس آ جائے گی. کوئی نہیں آیا، بچے تھے، عورتیں تھی، پتا نہیں ہوتا کسی کو کہ کب باری آ جائے، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم تیار رہیں. ایک شعر بچپن سے سن رہے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اچھا یہ پل کی خبر نہیں نا، یہ پہلے تو شعر میں سنا، اب یہ وٹنس کر رہے ہیں ہم. نوجوان بیٹھے، بلکہ سبھی نے CCTV فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ بیٹھے بیٹھے آفس پہ کام کرتے کرتے بندہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا، چلتے چلتے گرا اس کا انتقال ہو گیا، کھیلتے کھیلتے گرا ہے، اسپورٹس کے میدان میں لوگ گر رہے ہیں، اچانک انتقال ہو رہا ہے. ینگ ایسے بھی خوش نصیب دیکھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں انتقال ہو گیا. مسجد کی بھی CCTV فوٹیجز آ گئی. مگر ایک جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، کبھی تھوڑا سا اس ویڈیو پہ زوم کیجئے، اس بندے کے چہرے پر دیکھیے، اس کو 1-2 سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں، پل کی خبر نہیں. یعنی 1 سیکنڈ بعد میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے نا، وی ڈونٹ نو. تو پھر عقل مند کون ہے؟ ابھی ہم مثال دے رہا ہوں، ہماری دیکھیں پلاننگ کیسی ہے کہ چونکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں نا، تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیا کرنا چاہیے، احتیاط کیا ہونی چاہیے، ٹریول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیا کوئی چیز ہمارے گھر میں سٹاک ہونی چاہیے، فلاں. یعنی کچھ نہ کچھ ہماری ڈسکشن شروع ہو گئی، بیکاز سم تھنگ مے بی ہیپن. ضروری نہیں کچھ، اللہ کرے نا ہم خیر سے رہیں، عافیت سے رہیں، اللہ رمضان کی برکت سے سارے معاملہ سیٹل ڈاؤن فرما دے، سارے مسلمانوں کی خیر ہو جائے. مگر میرا پوائنٹ پک کیجئے گا، ہمیں ایک چیز محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا ڈسکشن پوائنٹ اینڈ پوائنٹ آف پلاننگ بن گیا ہے. ایسا ہی ہے نا، یہ تو محسوس ہو رہی ہے، میں تو کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے. میری جو گفتگو ہے اس میں تو کوئی امیجن، وہ مے بی اور مے ناٹ تو نہیں ہے نا. 100% وی ہیو ٹو ڈائی، سب نے جانا ہے قبر میں، اور نو بڈی نوز وین، کب، یہ آج بھی ہو سکتا ہے نا. ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹ تو نہیں ہے کہ میرا فلاں اتنے سالوں کے بعد انتقال ہوگا. تو جب اتنی ریئل سچویشن ہے، اتنی ریئلٹی ہے موت، تو عقل مند وہ ہے کہ روزانہ ایسے جیے کہ اگر آج بھی مر گیا نا تو اللہ راضی ہوگا. تو رمضان یہ 30 ڈیز مجھے اور آپ کو ایک بڑا گولڈن چانس ملا ہے کہ اپنی عادتیں اچھی کر لیں. دیکھیں دنیا کا دستور کیا ہے کہ کوئی بھی اچھی عادت اپنانے کے لیے ہمیں کچھ دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں.
یا کوئی بھی بری ہیبٹ نکالنے کے لیے کچھ دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا فرسٹ 20 days are very difficult to adopt anything. کوئی بھی چیز آپ اپنے زندگی میں شامل کریں گے نا تو آپ کو 20 دن اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کوئی آپ نے ڈائٹ شامل کرنی ہے, مثال دیتا ہوں کہ کہتا ہے رات سے چینی والی چائے نہیں پینی, تو مشکل لگے گی نا پہلے 10-15 دن, پھر عادت ہو جائے گی, ٹیسٹ بڈ چینج ہو جائے گا. کھانے پینے میں کوئی چیز چھوڑنی ہے بھائی, آج کل لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں, میں روٹی نہیں کھاؤں گا یا چاول نہیں کھاؤں گا یا فلاں چیز نہیں کھاؤں گا, پہلے 15-20 دن ٹف, اس کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ورزش شروع کرنی ہے یا کوئی بھی چیز شامل کرنی ہے یا ریموو کرنی ہے, یو ریکوائر 20 to 30 days. اس کے بعد آپ کی لائف اس کی باڈی عادی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب اگر اسی طرح رمضان کو لے لیں کہ اسپرچولی اپلفٹ کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں 1 مہینہ دے دیا ہے, اچھی عادتیں اڈاپٹ کر لو اور بری عادتیں اپنے اندر سے نکال لو, کیونکہ شیطان بند ہے. اور رمضان کے بعد اس تمام 30 days کے بعد زندگی بالکل اسموتھ اللہ کی عبادت میں, اللہ کی رضا والے کاموں میں گزار. مگر انفارچونیٹلی ہو کیا رہتا ہے, ہر سال کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں واقعی بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں. آج دیکھیں نا رات کو اس وقت بھی آپ بیان سننے آ گئے, ورنہ آپ سب کو میں جمع کر سکوں کبھی رمضان کے علاوہ, کیسے اچھے بچے بنے ہوئے سارے آ گئے. لیکن اس صرف رمضان میں کیوں؟ کیا رمضان کے بعد نماز نہیں ہے؟ اب میں ایک بڑی عجیب کیفیت میں ہوں پچھلے جمعے کی نماز سے, عجیب سے خیال آیا مجھے, اور میں جہاں جہاں بیان کر رہا ہوں تو لوگ باقی کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب نے اس بار جمعہ پڑھا. رمضان میں 2 جمعے ہم پڑھ چکے ہیں نا. ان دونوں جمعوں میں مسجدوں کا حال کیا تھا؟ جس بھی مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا ہاؤس فل, مسجد کے باہر کراؤڈ تھا. ایسا ہی کیا رمضان سے پہلے جمعے میں اتنا کراؤڈ تھا؟ رمضان جب نہیں آیا تو اتنا کراؤڈ ہوتا تھا؟ نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے. یہ اچانک تو نہیں پیدا ہو گئے نا رمضان میں سارے لوگ جو جمعہ پڑھنے مسجد میں آ گئے, روڈیں بھر گئی, جیم فل ہو گیا, مسجدوں میں 2 جمعے کروانے پڑ رہے ہیں کچھ جگہوں پر. اتنی پبلک آ گئی ہے. تو یہ پبلک آئی کہاں سے؟ امپورٹ تھوڑی ہوئی ہے, ہمارے محلے میں رہتے ہیں. یعنی دل کو اتنا بڑا دھچکا لگا کہ یار اس کا مطلب ایسا ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہ بھی ہمارے وطن میں ہیں جو رمضان کے بعد نماز نہیں, جمعہ بھی نہیں پڑھتے. تبھی تو یہ جمعے میں رش ہو گیا. کیا ہے؟ پلیز ہم سب کو اللہ نے موقع دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. مگر ہو یہ رہا ہے کہ رمضان کو بھی غفلت سے گزارا جا رہا ہے. اب یہ 12 روزہ 10 روزہ تراویح بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہمارا قرآن پورا ہو گیا تراویح کی چھٹی. ایسا نہیں ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے, یہ پورا رمضان پڑھنی ہے. بلکہ ابھی تو جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے نا اور کوشش کر رہی ہے. کوئی آپ کا مثال کے طور پہ کوئی بزنس کا فیسٹیول ہو اور آپ کو پتا ہے یہ 12-15 دن کا فیسٹیول ہے, تو 5-6 دن گزر جائے تو آپ کہتے ہیں اور محنت کر لو, یہ تو ختم ہو جائے گا 5-7 دن بعد, جتنا کمانا ہے کما لو. رمضان تو جیسے جیسے گزرتا جائے ہماری اسٹرگل بڑھتی ہونی چاہیے. مگر پہلی دوسری تیسری رمضان میں جو مسجد میں رش تھا آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہم سستی دیکھیں, ہماری اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, جو میرا سمجھے کہ بیسک کور پوائنٹ یہی ہے کہ رمضان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا شاندار موقع سمجھیں, بری عادتوں کو نکالیں, اچھی عادتیں اپنائیں. دیکھیں جو 5 وقت کا پورا مہینہ نمازی بن سکتا ہے, اس کے بعد تو پورا سال پوری زندگی 5 وقت کا نمازی رہے نا. ایسا کیا ہوتا ہے کہ چاند دکھتے ہی لوگ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم کہتے نہیں ہیں, لیکن انڈیلیبریٹلی ہم ایک میسج کیا کنوے کرتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند ہے ہم رحمان کے بندے, ہم نمازی, جیسے ہی تو آزاد ہوا ہم پھر تیری بات مانیں گے, ہم مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ کتنا برا میسج ہے یار. مگر ایسا ہوتا نہیں. چاند رات کو اگر مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے, ابھی تراویح کا ٹائم شروع نہ ہو, تو تراویح میں تقریباً مسجد خالی ہو جاتی ہے, کیونکہ اب تو عشاء پڑھنے آنا ہے تو لوگ نہیں آتے. ایسا کیوں؟ کیا رمضان کے بعد نمازی مسجد قرآن ہمارا ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پلیز آج تکمیل قرآن کی اس محفل میں ایک مبارک رات کی نیت کریں, ہم اللہ سے وعدہ کریں, اللہ سے مدد بھی مانگیں کہ اللہ ہم تو اس سے وعدہ کرتے کہ اب ہم نمازی رہیں گے, ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے, ہم برائی سے بچنے والے رہیں گے, مگر میرے مولا تو ہماری مدد بھی فرما, ہمیں اس کو کنٹینیو کرنے میں مدد فرما. اب میں بہت غور کرتا ہوں, میں نے بہت غور کیا کہ what is the reason. یہ پہلی بار نہیں بیان سنا ہوگا آپ نے, کئی بار ہر رمضان میں شاید سنتے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد آپ بھی طے کرتے ہوں گے 27ویں آئے گی, ابھی تو طاق راتیں آئیں گی, رو رو کے دعائیں بھی کریں گے, معافی بھی اللہ سے مانگیں گے, وعدے بھی کریں گے, مگر رمضان کا پھر وہی ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب میں نے غور کیا نا تو اس کا ریزن جو بڑا واضح نظر آتا ہے کہ ہم انٹینشن تو بدلتے ہیں, نیت تو بدلتے ہیں, مگر صحبت نہیں بدلتے. ہم انہی دوستوں میں رہنا چاہتے ہیں کہ جو رمضان کے بعد گناہوں کی طرف جاتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے.
تو جب آپ ان دوستوں میں رہیں گے تو وہ دوست آپ کو نیک نہیں بننے دیں گے. وہ کہتے کیا ہو گیا بھائی, مولوی بننا ہے کیا, پڑھ لی نا رمضان میں نماز جتنی پڑھنی تھی, اب چلو عید کے دنوں میں ہی وہ کچھ کروا دیتے ہیں 3 دن میں کہ جو پورے مہینے میں نیکیاں کمائی ساری زیرو. شیطان تو پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرتا ہے نا ہم پر. اگر ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے پہلے اس بات کو ریئلائز کرے کہ مجھے مرنا ہے اور وہ کبھی بھی جا سکتا ہوں, تو مجھے اللہ کو ناراض کر کے نہیں جانا قبر میں. تو مجھے اگر نیک بننا ہے تو مجھے دوست بھی اچھے رکھنے ہوں گے, اور اچھے دوست اور اچھی گیدرنگ کی تو برکتیں کتنی کمال کی ہیں. بڑی کمال کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے کہ جن کا کام ہی زمین میں سیاحت کرنا ہے. وہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اچھی باتیں ہوتی ہیں, وہاں وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. میری اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ آج تکمیل قرآن کی اس محفل کو رب کریم کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا. جب وہ فرشتے اس محفل سے فارغ ہو کر, اس مجلس سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ تو سب جانتا ہے مگر اپنے کرم سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو. کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ پر تیرے بندے بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے. اے فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے, بلکہ اے فرشتوں یہ بتاؤ مجھے دیکھا انہوں نے. تو یا اللہ تجھے دیکھا نہیں. فرشتوں مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے, کہ یا اللہ تجھے دیکھ لیتے پھر تو دیوانہ وار تیرا ذکر کرتے, پھر تو اور تجھے یاد کرتے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کیا مانگ رہے تھے, یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. اے فرشتوں جنت دیکھی انہوں نے, یا اللہ جنت دیکھی نہیں. اچھا جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے. عرض کرتے مولا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو گر گڑاتے, آنسو بہاتے اور تڑپ کے تجھ سے جنت مانگتے. اے فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. عرض کرتے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں جہنم دیکھی. عرض کرتے مولا جہنم دیکھی نہیں. اے فرشتوں جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے. کہتے یا اللہ پھر تو اور روتے, ڈر جاتے, پناہ مانگتے. اللہ فرماتے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرا ذکر کر رہے ہیں, جنت دیکھی نہیں اور جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. اچھا اب اس حدیث کا اگلا حصہ اور بیوٹیفل ہے. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا, اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بھائی ایسے ہوں کہ دوست پکڑ کے لے آئے, چلو نا یار تھوڑی دیر کے لیے, پھر بعد میں چلے جائیں گے کھانے پینے. وہ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے, حنزلہ کو ادھر آپ سلام کرنے کے لیے آ گیا ہو, ٹھیک ہے ہوتا ہے. تو فرشتے کہتے بولا ایک بندہ ایسا بھی آیا جو ذکر کرنے نہیں آیا, پرسنل کام سے آیا. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. یعنی اچھے لوگوں کی کمپنی کمال دیکھے کہ بے شک انٹینشن وہ نہیں تھی, but because he is sitting with the pious people, ایک اچھی محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو سبحان اللہ اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. یہ ہے اچھے دوستوں کی برکت. اب ہم غور کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا کدھر, یعنی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسی محفلوں میں. بڑی پیاری بات پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, بھلے بندے دی صحبت یاروں جوے دکان اتارا, سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. کہتے اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. عطر والے کی دکان پہ کیا ہوتا ہے, اب جب جائے تو سب سے پہلے فری میں کیا ملتا ہے. جیسے آپ پرفیوم شاپ اور عطر شاپ میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے فری میں تو بڑی پیاری خوشبو خود ہی سونگنے کو مل جاتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. تھوڑے بہت وہ سیمپل بھی لگا دیتے ہیں, خریدے نہ خریدے بندہ خوشبو لے کے جا رہا ہوتا ہے. ڈیوٹی فری شاپ پہ تو ساری لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بہرحال تو فری میں ملا نا. اچھے بندے کی صحبت کی مثال کیا دی, جویں دکان اتارا, پیسے خرچ کرو نہ کرو آپ کو فری میں خوشبو مل گئی. کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کہتے برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان. ابھی تو کم ہو گئی ورنہ پہلے ہمارے کراچی میں بھی تھی کہ وہ چھری وغیرہ تیز کرتے تھے یا لوہار کی دکان ہوتی تھی نا, بڑی چنگاریاں نکلتی تھی. کہتے جتنے کپڑے بچا لو ایک نہ ایک چنگاری تمہارے کپڑے میں سراغ کر دے. تو آج ہمارے نوجوان پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے میں شراب پیتا نہیں, دوست پیتے میں بیٹھتا ہوں, میں جوا نہیں کھیلتا, بس وہ دوست کچھ تاش میں کھیل رہے ہوتے میں صرف کمپنی دیتا ہوں, میں غلط کام کرتا نہیں بس کمپنی دیتا ہوں, کرتا نہیں ہوں. یہی تو وہ کام ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں کہ ہم بروں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے اچھے بن سکتے ہیں. آج نہیں کرتے کل کر رہے ہوں گے. دنیا بھر کے شرابیوں جواریوں چور ڈاکو کسی بھی کرمنل سے ملنے, اسے ایک سوال پوچھے کہ بتاؤ عادت کہاں سے ملی, تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری برتھ ڈے تھی, امی بڑی خوش تھی اور امی نے لا کے مجھے چرس کا سگریٹ دیا کہ بیٹا آج سے شروع کر دو. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب میرے ایگزام میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے, ابو نے چھری لا کر دی کہ بیٹا چوری شروع کر دو. سب بتائیں گے آپ کو کہ برے دوستوں کی وجہ سے. تو جب ہمارے سامنے یہ فارمولا ہے کہ برے دوست ہی برا بناتے ہیں
تو پھر وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ, کیونکہ مجھے دوستوں کو راضی نہیں کرنا, مجھے رب کو راضی کرنا ہے. مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے. ایسے دوستوں کو ہم نے دیکھا کہ میت پہ انتقال ہوا, دوست جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے کیونکہ جنازہ پڑھنا نہیں آتا. لوگ دوست میت کو غسل دینے نہیں آتے کہ یار ہمیں غسل دے, اپنے آپ کو غسل نہیں دینے آتا, میت کو کیا غسل دیں گے. مجھے بتا ایسے دوست کس کام کے. دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کاش یہ بات اگر رمضان میں آپ سے صرف ریئلسٹکلی بات کرنا ہے, اف یو وانٹ, اگر آپ نے رمضان میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے بدلنا ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں دنیا سے جاؤں تو میرا رب راضی, میرے لیے جنت میرا ٹھکانہ ہو, تو جہاں توبہ کرنی ہے وہاں ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بری کمپنیز کو چینج کرنا ہے. ہمیں اچھے دوست اپنانے ہوں گے. آپ نمازیوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی بن سکتے ہیں, آپ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر نمازی نہیں بن سکتے. یہ بات ادھر بٹھا لیں. جس دن جس نے یہ طے کیا, دیکھیں نا, آپ جم کرنے کے لیے کیا اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو روز برگر اور پیزے کھا رہا ہوتا ہے, یا آپ جم جاتے ہیں جہاں آپ کو 2-4 ایسے لوگ ملتے ہیں جو خود بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں, جو خود بھی ورزش کر رہے ہو, تو ان کو دیکھ کر آپ کو بھی ہوتا ہے کہ یار اس نے جیسی باڈی بنائی ہے میں بھی بناؤں. دنیا کا دستور ہے. آپ اگر اسکول میں اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں, پڑھاکو بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جس کے ہر سال فیل ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ تھوڑے نہیں بیٹھ کے اسٹڈی کرتے نا. دنیا میں سب کو سمجھ آتی ہے یار بزنس اچھا کرنا ہے تو اچھے بزنس مین سے ٹپس لینی ہے, ورزش اچھی کرنی ہے تو اچھے ورزش کرنے والے سے ٹپ لینی ہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں اچھے نمبر لینے تو بیسٹ اسٹوڈنٹ سے ٹپ لینی ہے, اور نیک بننا ہے تو جواریوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ہم خود ہی اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ہماری انٹینشن ہی درست نہیں ہے. تو بہرحال میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں کہ سبحان اللہ, اچھوں کی صحبت جو ہے وہ تجھے اچھا بنا دے گی. تو ماہ رمضان ایکچولی اگر ہم اس کو ٹارگٹ لے لیں کہ اس مہینے میں ہم اللہ کی رضا والے کام بھی کریں اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اچھی صحبت اپنائیں. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی نعمت ہے ہمارے پاس کہ جہاں ہزاروں الحمدللہ لوگوں کی یوں سمجھیے کہ زندگی میں انقلاب برپا ہوا ہے. ہمارے 19,000 سے زیادہ مدرسے ہیں اور الحمدللہ 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. 7.25 لاکھ کے قریب بچے اور بچیوں نے حفظ کر لیا, ناظرہ پڑھ لیا یا درس نظامی کمپلیٹ کیا. لک ایٹ دا ہیوج نمبر. اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی رحمت سے آنے والی نسلوں کو نیک بنایا جا رہا ہے. 300 اسلامک انگلش میڈیم اسکول کی برانچز دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں بنا دی ہیں. ہمارے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, اور یہ تمام دینی کاموں کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کام بھی شاندار انداز سے ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے پودے لگانے کی فضیلت بیان کی. 32 سے 35 لاکھ پودے پاکستان میں FGRF جو دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پودے لگائے, اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے بن رہے ہیں, ہمارے مریضوں کے لیے کلینکس, اور الحمدللہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو اب تک 87,000 کے قریب خون کی بوتلیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے دی ہیں. تو ویلفیئر کا کام ہو یا دینی کام ہو, ایک ہیوج امپیکٹ ہے. مدنی چینل, میڈیا, سوشل میڈیا, ایک اتنا بڑا وہ کام ہو رہا ہے. آپ کبھی اگر موقع ملے تو افطار یا سحری ٹرانسمیشن میں صرف یوٹیوب پر مدنی چینل کی لائیو ٹرانسمیشن کے ویوز دیکھیے گا, اور اگر دیگر اسلامک جو چینل یا دیگر چینل سحری اور افطار ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں اس کا مقابلہ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ہیوج امپیکٹ الحمدللہ اور کتنی بڑی ویورشپ کے ساتھ لوگوں تک صحیح اسلام کی پکچر پہنچائی جا رہی ہے. ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے, ینگسٹر ذرا سوشل میڈیا کو زیادہ فالو کرتے ہیں. ایک تو آپ کے لیے فگر بڑا عجیب ہوگا کہ ہمارے 7 کروڑ سے زیادہ فالوور اور سبسکرائبرز پورے تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں ملا کر ہے. مگر ہمارا ایک ٹاپ اس وقت الحمدللہ جو چینل یوٹیوب پہ جا رہا ہے کڈز لینڈ کے نام سے ہے. اگر آپ ابھی بھی اس کو چیک کریں گے تو پاکستان کے 7ویں نمبر پہ وہ یوٹیوب چینل ہے. 20 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہیں, اور اللہ کی رحمت سے کروڑوں ویوز اس کے روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے ایسے اسلامک کارٹونز بنائے جس پہ کوئی میوزک نہیں ہے, کوئی بے حیائی نہیں ہے. ہم بچوں سے کارٹون چھڑوا نہیں سکتے, تو ہم نے ایک ایسے اسلامک کارٹونز بنائے کہ جس کو دیکھ کر وہ سنتیں سیکھیں, وہ علم دین سیکھیں, وہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں, وہ سنت کے مطابق کھانا کھائیں, وہ کس طرح گھر میں داخل ہوں, کس طرح گھر سے باہر نکلیں. گیم میں بچوں کو جو ہے وہ اچھی باتیں سکھا دی جائیں. تو الحمدللہ ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کا ایک تو حصہ بن جائیں, کیونکہ اگر ہم نے اچھے دوست اپنانے ہیں تو یہ بڑا پیارا ماحول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں, اپنے فطرے میں آپ کنسیڈر کریں دعوت اسلامی کو. یقیناً پہلے حق آپ کا, آپ کے غریب رشتہ داروں کا ہے, آپ کے غریب ملازمین کا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, پہلے انہیں دیں اور پھر دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیں. اور ایک آخری بات میں فطرے کے حوالے سے کر لیتا ہوں کہ فطرے میں حدیث پاک میں ہمیں فرمایا گیا 4 قسم کا فطرہ ہے, گندم کا, جو کا, کشمش کا اور کھجور کا. یقیناً فطرہ تو عید کی نماز سے پہلے دینا ہے, مگر رمضان میں دیں گے تو زیادہ فضیلت پہلے سے ادا ہو جائے گا. لیکن جو مجھے بات اصل آپ سے کرنی ہے
کہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ فطرہ جب بھی دے رہے ہوتے ہیں تو فطرے کے اسٹال پہ جا کے کہتے ہیں بھائی سب سے سستا والا گندم کے فطرے کی پرچی بنا دو. یقیناً 4 فطرے بیان ہوئے. ایک مڈل کلاس ایک غریب آدمی اگر 300 روپے والا فطرہ دیتا کوئی حرج نہیں, مگر وہ شخص جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا, جو سارا رمضان بہترین سحری افطاری کرتا رہا, ہم میں سے اکثر تو وہ ہیں جو افطار کے لیے اسپیشل اجوا کھجور لے کر آتے ہیں, بھائی فطرہ بھی تو اجوا کھجور کا دینا. اللہ نے مجھے اور آپ کو سب سے بیسٹ الحمدللہ رمضان گزروائے, اور باری آئی فطرہ دینے کی تو یار وہ سب سے سستا والا دے دے. خود سوچے کہ عید کی تیاری ایسے کرتے ہیں, عید کے لیے اسٹال پہ گئے, دکان پر گئے, سب سے سستے والے کپڑے دے دو, سب سے سستی چپل دے دو, عید بنانی ہے, بہترین کپڑے پہنیں گے عید والے دن, تو فطرہ بھی تو بہترین دے. یہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا ایک انداز ہے, زندگی کا ایک اصول بنائیں. ایک جملہ یاد کر لیں, اچھا دیں گے اچھا ملے گا. ایک بہت خوبصورت واقعہ 2 منٹ میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ ہے, ان کے گھر پہ کسی نے دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو 4 انڈے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہا کہ ٹھیک ہے 4 دے دو. زوجہ نے 4 انڈے دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے. تو بڑا سا ٹوکرا تھا. بیوی کو پوچھا کیا آیا ہے؟ کہا 30 انڈے آئے. 30 انڈے کیسے آئے؟ یقین دیکھیں ہم نے تو 4 دیے تھے, ایک کا 10 کا وعدہ ہے, 30 کیسے آئے؟ کہا حضور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں, آئے تو 40 ہیں, 30 ثابت ہیں, 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کیا کیفیت تھی؟ کہا حضور 3 پورے تھے, 1 ٹوٹا ہوا تھا. اب سمجھ آیا, پورے دو گے پورے ملیں گے, ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے, ہم اللہ کی راہ میں کون سا مال دیتے ہیں؟ یار کپڑے خراب ہو گئے پھٹنے والے, کسی غریب کو دے دو. کھانا بچ گیا, کسی غریب کو دے دو. ہم تو یہ حال ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ مسجد میں کوئی چندہ بھی دے نا, امام صاحب کہیں ذرا مسجد میں تم چندہ دے, جمعے میں ڈبہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب آج سخاوت کا جی چاہا کہ 100 روپے دینے ہیں, اپنا والیٹ نکالا, 200 روپے کے نوٹ ہیں, ایک بالکل کڑک والا, ایک پرانا سا پھٹنے جیسا. کون سا نوٹ ڈالتے ہیں مسجد کے ڈبے میں؟ پرانا والا دے دو. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دینا. اچھا دونوں کی قیمت ایک ہی ہے, مگر چونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا, تو یار یہ جو ہمارے کام کا نہیں نا وہ دے دو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. اللہ کی راہ میں بیسٹ دو نا. اچھا لوگ پتہ دل میں شیطان کیا خیال ڈالتے ہیں, میرا بیسٹ دے دوں گا تو بیسٹ تو ایک ہی ہے. ارے وہ بیسٹ دیا کس نے ہمیں؟ وہ رب کے پاس ایک تھوڑی ہے, آپ کے پاس ایک ہے. آپ ایک تو دیں, وہ اور کتنے سارے عطا فرما دے گا. ہمارا دل ہی نہیں چلتا کہ یار یہ میرے بہترین کپڑے, بہترین کھانا. بھائی آپ بھلے 100 لوگوں کو افطاری نہ کرائیں, 4 کو کروائیں, مگر وہ کروائیں جو آپ گھر میں کرتے ہیں. پھر دیکھیں اس کی برکت کیا ملتی ہے. بچا ہوا نہ دیں. یعنی اس قدر مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے 3-4 بیٹے ہو نا, ایک بیٹا بڑا کمال کا سبق یاد کرتا ہے, کہتے ہیں یار اس کو ڈاکٹر بنائیں. ایک حساب کتاب میں تیز ہے, یار اس کو BA کروا کے آگے جا کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں. دوسرا گھر کے پرزے ورزے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, یہ انجینئر بنے گا, اس کا دماغ بڑا اچھا. چوتھا بچہ کسی کام کا نہیں ہے, لڑائی جھگڑے بہت کرتا ہے, زبان بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے, یا کوئی جسم میں بھی نقص ہے, اس کو مدرسے میں ڈال. یعنی اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا. آج ہمارا شکوہ بھی ہے کہ یار علماء جو ہے نا ہمارے, وہ بیسٹ نہیں ہیں, وہ زمانے کے تقاضے کے مطابق گفتگو نہیں کر پاتے, ان کی انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں ہے. دینا اپنے گھر کا بہترین بچہ کہ یہ بیسٹ بچہ ہے, میں اس کو مفتی بناؤں گا, میں اس کو عالم بناؤں گا, ساری دنیا میں دین کا پرچم روشن کرے گا. مگر حال یہ ہے کہ جو میرے کام کا نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. اب اس فارمولے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اپنا بیسٹ دیں, وہ رب کریم دیکھیں آپ کو کیسے عطا فرماتا ہے. وہ غیب کے خزانوں, قرآن میں اس نے وعدہ کیا نا, بھلائی کو پہنچو گے ہی نہیں جب تک اپنی بہترین چیز راہ خدا میں نہ دیں. تو زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, فطرہ ہو, بیسٹ دینے کی کوشش کریں, خوش دلی سے دیں, بوجھ نہ سمجھیں یا اللہ اوئے ہوئے ہوئے رمضان آ گیا 10 لاکھ زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی کچھ لوگ زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. شکریہ ادا کر رب کا کہ مولا اس قابل بنایا کہ زکوٰۃ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ. اب لوگوں کی زکاتیں کروڑوں میں بن گئی تو اب لوگ ٹینشن میں آتے جا رہے ہیں. کس بات کا ٹینشن ہے؟ اربوں دیے تو کروڑوں بن رہی ہے نا. میں تو ایک دعا کرتا رہتا ہوں, آپ کو اچھی لگے تو آمین کر دیں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات بھاری پڑے. آمین تو زور سے کہہ دو یار. اچھا اس میں بھی کوئی ٹینشن ہے؟ وہ مال کس کام کا یار جس کی زکات بھاری ہے؟ دعا یہ کرو یا اللہ وہ مال دے جس کی زکات میں خوش دلی سے ادا کروں, زکات بھی دوں اور موج بھی کروں, تب مزہ ہے زکات دینے کا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارے حنظلہ بھائی کا, ان کی فیملی کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا, اور آپ سب کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. اللہ کریم جو میں نے عرض کیا ہم سب کو اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
اب انشاءاللہ دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تکمیل قرآن کی محفل ہے. قرآن پاک جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دے. اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے ماں باپ کی، پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے. آج ہم نے بیان میں سنا ایسا رمضان کا فیضان ہم پہ جاری کر دے کہ رمضان کو تم نہیں روک سکتے، مگر میرے مولا رمضان کے بعد بھی ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائی رکھنا. رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا بنائی رکھنا. رمضان کے بعد بھی بری عادتوں سے بچائی رکھنا. تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پسند کے بندوں میں شامل فرما لے. اے کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار جو مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہے، اے رب العالمین تمام مسلمانوں کی خیر فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. رمضان ہی کا مہینہ تھا جب بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے تو نے مدد فرمائی. اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. خصوصاً بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے کریم مولا ہمارے حنزلہ بھائی اور ان کے گھرانے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. جس نے ایک مقصد کے لیے محفل سجائی وہ مقصد میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. جو حرمین طیبین پہنچ چکے ان کی بھی حفاظت فرما. جو جانا چاہتے ہیں نہیں جا پا رہے اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے. ہمیں اسی رمضان میں رمضان مکہ رمضان مدینہ نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اے اللہ ہمیں جلنے والی، پھٹنے والی، کٹنے والی، ڈوبنے والی موت سے بچانا. اے اللہ سجدے والی، کلمے والی، مدینے پاک والی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت ہم سب کا مقدر فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلاۃ و سلام سے دعا شاد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑی تعداد ماشاءاللہ اس بار رمضان مدینہ رمضان مکہ گزارنے جا رہی ہے. اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، ہم کو بھی حاضری نصیب فرمائے. جو تڑپ رہے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھائے، انہیں بھی مدینہ دکھائے. رمضان کے عمرے کی تو کیا بات ہے. حدیث کا مضمون ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا. مگر ایک بات یاد رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ہمارا ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم ہم سمجھ نہیں رہے. وہ پرابلم یہ کہ ہماری عادتیں تو ہے نا بری. جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کو غیبت کرنے کی عادت ہے، معاذ اللہ جس کی زبان پر گالیاں ہیں، جس کو آنکھوں سے حرام دیکھنے کی عادت ہے، موبائل فون میں سارے ہی پیج لائک کیے ہوئے ہیں، سارے ہی گروپوں میں شامل ہے، روز پتہ نہیں کیا کیا نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ ساری عادتیں لے کر جو مکے میں پہنچے گا تو ایسا تھوڑی کہ فلائٹ اڑتے ہی عادتیں یہاں رہ جائیں گی. یاد رکھنا اگر ادھر گناہ کیے نا تو ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. ادھر لڑتے دیکھا ہم نے حاجیوں کو، ہاں ماں باپ ماں بہن کی گالیاں، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، کیونکہ عادت تھی وہاں بھی، یہاں بھی عادت ہے. سوچتے لیں برباد ہو جاؤ گے، اس سے بہتر تو مت جاؤ. اگر تم گناہ سے باز نہیں رہ سکتے تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. پہلے اپنے گناہوں کی عادت تو نکالو نا.
حج فرض کی الگ بات ہے، نفلی عبادت کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ادھر بھی گناہ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح رمضان آنے والا ہے. عام مہینوں میں گناہ ضرور ہے، مگر رمضان میں گناہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب بتاؤ، ایسا تو نہیں نا کہ جیسی مسجد میں اعلان ہوگا مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا اور ہمارے سارے گناہوں کے بٹن بند ہو جائیں گے. فرق کیسے آئے گا؟ اگر میں خود نہیں اپنے آپ کو بدلوں گا تو وہی دوست ہے، وہی جناب گیدرنگ ہے، وہی ٹی وی ہے، وہی موبائل ہے، وہی معاذ اللہ حرام روزی ہے، تو مارے جائیں گے. حدیث پاک وہ بھول گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین کہی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. جبریل امین نے دعا کی اور نبی پاک نے آمین کہی تھی. رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو بربادی ہے. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا. مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے غلام خریدے جاتے تھے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں. اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں. تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا. کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے. کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا. کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لی. غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو. اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز تو کھل گیا. ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب غور کیجئے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر،
جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہے، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گہن کی دعا، چاند گہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا پہ ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں. پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتا تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا. وائے؟ کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا. یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. باپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت؟ کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد دا پتہ چل گیا.
पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई, क्यों पता चल गया, क्यों बताना? अल्लाह करे ये बात इस गुलाम के इस वाक्य से कैसी बात सीखने को मिल रही। अब मालिक को पता चल गया, हालांकि उसने नहीं हम तो बताते हैं, इसने बताया नहीं था, ये तो छुप के कर रहा था, मगर पता चल गया तो कहता है मौला अब राज ही खुल गया तो अब जीने का क्या फायदा। हाय हाय, गुलाम तो नहीं कहूंगा, इस आका के सदके अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा, अब बात करते हैं सुन्नत रसूल, जिक्र इलाही की। हाय हाय, कैसा कमाल का काम है ये जिक्र इलाही। अल्लाह करीम किस तरह कुरान मजीद में हमें जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। कितना? नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह को इतना याद करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बस अल्लाह की याद करते रहा करो, जिक्र इलाही करते रहा करो। हाय, मगर हमारा हाल क्या है कि जबान फजूल बातें तो करती है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करती। हमारे बुजुर्ग कैसे जिक्र करते थे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, रदी अल्लाह ताला, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपके बारे में आता है कि आप इतना जिक्र इलाही करते थे, एक बार नाई की दुकान पर गए मूछें तरसवाने के लिए, तो नाई कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं वरना आपकी होंठ पे कट लग जाएगा, मैं मूछें काट रहा हूं, आप जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिक्र करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, होंठ कटता है तो कट जाए, मैंने जिक्र नहीं छोड़ना। इतनी देर के लिए भी जिक्र इलाही नहीं छोड़ना होता था। हैं, एक बुजुर्ग थे और कबाल के बुजुर्ग थे, हजरत सरी सख्ती से मरवी है कि मैं हजरत जुरजानी के पास गया तो सत्तू देखे, वो सत्तू पी रहे थे, रोटी नहीं खाते थे। तो मैंने कहा हजरत रोटी आप क्यों नहीं खाते, सत्तू क्यों पीते? वो कहते मैंने कैलकुलेशन की, रोटी खाने में और सत्तू खाने में 90 तस्बीहात का फर्क है। मैं अगर सत्तू पीता हूं तो पेट फिर भी भर जाता है, मगर मैं रोटी खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसलिए 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है। यार कमाल लोग थे, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, मगर और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड मुश्किल से। 3 जुमले कहे 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते हैं? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाह अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो सही कितनी देर लगती है? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा लिए। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप गए, 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए होए, आज तो अमीर करोड़पति होके जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं, या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है? तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान करें, हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें। और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस, हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा महफिल नूर सजी हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थे। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज की, हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अजमत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे सहाबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, तो हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला है। अब बात समझ रहे, यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब साहबी कहते हैं हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अजमत वाला है। साल बिन मुआज फरमाते, वो साहब इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में, उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे। हजरत उमर
عمر فاروق بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر، بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اس میں بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں۔ اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں۔ آئے ہائے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں،
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आप कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है? आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सआदत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना। खाना अच्छा बनाते हैं, उसकी आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी जिक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के जिक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूँ। हदीस पाक का खुलासा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो जमीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह को सब मालूम है कहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते या अल्लाह, एक जगह बंदे जमा है तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? या अल्लाह, तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है, फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते या अल्लाह, जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है, जन्नत देखी है? या अल्लाह, देखी नहीं। अच्छा, देख लेते तो क्या करते? ऐ रब, जन्नत देख लेते। शौक से मांगते। इरशाद होता है, ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते मौला, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होगा, जहन्नम देखी है? कहेंगे नहीं या अल्लाह, जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ, देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता, अर्ज करते मौला, अगर वो जहन्नम देख लेते, तड़पते, जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। अब मजे की बात, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, उनमें एक बंदा ऐसा भी बैठा था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। हो सकता है हमारे पास भी ऐसा कोई भाई आया हो जिसका आने का इरादा ना हो, दोस्त पकड़ के ले आया, चलो यार थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में कहीं और चले जाएंगे, नीयत जिक्र की नहीं, वैसे ही आ गया। फरिश्ते कहते हैं मौला, एक बंदा ऐसा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये वो मजलिस है
یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر، گناہ گار ہے، تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں، مانتے ہیں گناہ گار ہیں مولا، مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا تجھ سے، تیری جنت کا تجھ سے سوال کرتے، اللہ بڑا کریم ہے۔ ایسے اجتماعات میں، ایسی محفلوں میں، ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے، یہ بڑی کمال، کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں نا، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، کیا معلوم اس پر برس رہی ہے، مجھ پر بھی برس جائے گی، اس پر رحمت۔ دیکھیں نا، بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا، رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے، لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے، بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، کہیں شراب کی محفل، کہیں جوئے کی محفل، کہیں بے حیائی کی محفل۔ اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں، میں کون سا جوا کھیلتا ہوں، میں تو بیٹھتا ہوں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جہاں لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھے۔ پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا، کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو، سوشل ڈسٹینس، ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے۔ کمال ہے، جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے، کوئی گناہ نہ لگ جائے، کوئی بری عادت نہ لگ جائے، اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں، کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے؟ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں؟ کیا کریں گے؟ فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار، یہ اوپر بھی آ سکتی ہے، آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ وائے کیوں؟ کہ یار آگ لگی ہے بچنا دور ہو جاؤ۔ جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں۔ بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں۔ کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی قاتل، کسی بھی چور، کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے، 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے انہوں نے لگا دی۔ کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی میری، سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی، بیٹا پی لو، یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو۔ ماں باپ نہیں، گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں، برے دوستوں سے ملتی ہیں۔ تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں، اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں، کہتا نہیں میں بڑا طاقتور، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا۔ برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے۔ خوبصورت شعر ہے نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان، خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے۔ جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو، پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، فائدہ ہوا۔ یہ بھلے بندے کی صحبت ہے کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا، کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں۔ جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے۔ تو اچھی صحبت آلویز بینیفیشل ہے۔ مگر آگے کیا کہتے ہیں، برے بدے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے، چنگا پین ہزاراں۔ کہتے برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان، لوہار کی دکان میں جائے تو کیا ہوگا، کپڑے کتنے بھی بچا لو کوئی نہ کوئی چنگاری سوراخ کر دے گی۔ اچھا سوراخ نہیں کرے گی تو بدبو تو ہو ہی جائے گی کپڑے میں، کیونکہ دھواں بڑا نکلتا ہے۔ تو یہی برے بندے کی صحبت تمہارے اعمال، کردار کو بکھیر دے گی، خراب کر سکتی ہے۔ تو اپنی صحبتوں کو چینج کیجئے، ذکر الہی کی کثرت کیجئے۔ ذکر الہی دلوں کو صاف کرتا ہے۔ کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے۔ اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے، معاذ اللہ کوئی بری محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے۔ قرآن فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہے۔ بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے، کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا۔ اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو، سکون مل جائے گا۔ اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو، تم حالت ذکر میں ہو۔ اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے آ رہا ہوتا ہے،
تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری، نماز سے واپسی، نماز پڑھنے میں گزر گیا ہے۔ اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر، یہ بڑا گیپ ہے نا، اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے۔ صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے، تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے۔ اچھا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے، اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے۔ تو کبھی نہ کبھی، یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ، اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہو، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے۔ ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں، حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا، جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے گی۔ علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے۔ اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور ماد اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے، بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے گا، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں۔ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے۔ تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا۔ جس حالت میں نہیں مرنا نا، فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں۔ اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا۔ میں نے پوچھا من ھذا ام ملک، کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا، اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں۔ آقا فرماتے نبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل میں سے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور، یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ سچ بتاؤ، میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے، نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی، اتنا بڑا ہی نہ۔ اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں، فرمایا اس کی 3 صفات۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ زبان تر کر لو نا یار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فضول باتیں کم کر۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا، مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں۔ پتہ علماء کیا فرماتے، کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے، اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے بس اس سے، سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں ہے۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر۔ اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا یا بے چینی بے کلی شروع ہو جاتی کہ یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے۔ تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا۔ ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔
آئے ہائے کتنا پیارا میرا دین ہے. زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے, ایسا ہوتا ہے والد, ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے, گالیاں نکالتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, سب کو ستاتا ہے. نہیں, اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ, والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے, ماں باپ نے کیا تربیت کی. اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے. ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ, کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین. اور ماں باپ اگر قبر میں ہیں, سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں, لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں, کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے. اور ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں, اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے, وہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے. رحمت للعالمین کے امتی ہیں, خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے, بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے مہربانی کی اس دور پہ پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے, کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے بن مانگے دیا, اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا, نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے, اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا. اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا, معراج میں یاد رکھا, قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا, اور بحشر میں بھی یاد رکھیں گے. دعائیں کرتے رہے امت کے لیے, آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے. ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل, وداؤٹ اینی آسکنگ, مانگا بھی نہیں اور بنا دیا. تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے, کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی, اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہو. مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا, اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے. اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا. غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا. چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں, مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے. آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا. بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ارے میرا کردار ایسا ہو, میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہو. آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہو, میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا. اب بالکل اسی طرح یہ وطن بھی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے, یہ بھی نیت کر لو کہ میری وجہ سے میرے وطن کا نام بھی خراب نہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں جا کر جب بتاتے ہیں نا کہ فراڈ کے کاموں میں, چیٹنگ کے کاموں میں, منشیات کے کاموں میں, دھوکے کے اور بہت سارے کاموں میں پاکستانی ملوث ہیں, پکڑے جاتے ہیں, جیل میں جاتے ہیں, ان کی وجہ سے ویزا مشکل ہو جاتے ہیں, ان کی وجہ سے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو پرابلم آتی ہے, کسی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ یار ہمارے وطن کے چند لوگوں کی وجہ سے پورا وطن بدنام ہو گیا. اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے, لوگ ملاوٹ کرتے ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ڈر لگتا ہے. مسلمان کو امانت دیتے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپس دے گا کہ نہیں, ادھار مال دوں گا پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تف نہیں ہے یار. اس نبی کا امتی ہوں کہ جس کو کفار بھی امین اور صادق کہتے تھے. صادق اور امین آقا کا امتی ہو کر امانت دار نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں ہم سے کام کرنے. کیسا امتی ہوں, منہ نہیں دکھانا نبی پاک کو قیامت کے دن. ارے ایسے بنو نا کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی زبان ختم, اس نے کہہ دیا فنش, یہ نبی پاک کا سچا امتی ہے. کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ آج ہمارے وطن کی پروڈکٹ لوگ نہیں خریدتے, بلکہ ہم خود اپنے وطن کی یا مسلمان ملک کی دوائی لینے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو, باہر سے منگوا لو. یہ اتنا بڑا چانٹا ہے ہمارے منہ پر کہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا, اسلام تو یہ نہیں تھا. میرے آقا نے تو کیا فرمایا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور آج ایسا لگتا ہے ہر بندہ ریڈی بیٹھا ہے دھوکہ کے لیے. ٹھیلے والے سے لے کر, رکشے والے سے لے کر, ہوٹل والے سے لے کر, ریسٹورنٹ والے سے لے کر, جس کو جب موقع ملا دھوکہ دینا ہے. کیا کر رہے ہو یار, تھوڑے پیسوں کا کیا کرو گے جو حرام سے آئیں گے. تکلیف کتنی ملتی ہے اس مسلمان کو جس کو دھوکہ ملتا ہے, اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے.
اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. آئیے، کیوں کہ نبی پاک سے انشاءاللہ بروز قیامت ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ. تمنا ہے نا، ملنا ہے نا، تو ملیں گے تو کچھ تو ہو دکھانے کے لیے ہیں. یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ہمارا اس طرح کے مزید بیان سننے کے لیے اجتماع میں آیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. ہم یہاں بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو، آنے والی نسلیں نیک بنے. آپ کے سب سامنے کہ کس طرح برائیاں بڑھ رہی ہیں. اگر برائیوں کو ختم کرنا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے. اے کریم، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ، اے کریم مولا، ہم آج اس اجتماع میں آئے ہیں، ہمارے دلوں کو بدل دے. ہمیں نیکی کا جذبہ عطا فرما. ہمیں ذکر الہی کرنے والی، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. درود پڑھنے والی زبان عطا فرما. فضول باتوں سے ہماری جان چھڑا دے، بری صحبتوں سے ہماری جان چھڑا دے. ہمیں اچھی اور نیک صحبتیں عطا فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، سب کی بگڑی بنا دے. اے اللہ، اے اللہ ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اپنے کرم سے دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم.